यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम पे आएंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 12 और उसकी आयत 1 से 26 तक गौर करे थे। आज हम आयत 27 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 27। लिखा हुआ है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या करूं? ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। प्यारे भाई और बहन, एक मुसीबत है जो सलीब से जुड़ी हुई है, जो आप और मैं ये बात का इनकार नहीं कर सकते। मसीह जो हैं, इंसान के हाथों के जरिए से तकलीफान नहीं उठाए, बल्कि इससे ज़्यादा तकलीफ उठाए आपके और मेरे लिए, यानी कि आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए। यशायाह नबी के किताब में उनके बारे में लिखा हुआ है, वो आदमियों में हाकिर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। मेरे दोस्त, मसीह की ऐसी हालत सलीब पे थी। उन्होंने सारी दुनिया वालों के गुनाह अपने कंधों पे उठा लिए थे। हमारे गुनाह उनके कंधों पे डाल दिए थे। उन्होंने हमारे लिए गुनाह ठहर गए। यशायाह नबी के किताब में मसीह के बारे में लिखा हुआ है, खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। मेरे दोस्त, मसीह की जान हमारे गुनाहों के वजह से ली गई। हालांकि उन्होंने पाक और बेऐब थे और गुनहगारों से अलग थे, फिर भी उनको आपके लिए और मेरे लिए गुनाह ठहराया गया। ये एक ऐसी मुसीबत थी जो आप और मैं ये मुसीबत का इनकार नहीं कर सकते। उनकी जान घबरा रही थी। उन्होंने उस सलीब के सामने लाचार थे, मगर मसीह ये दुनिया में आए मुसीबतें उठाने के लिए और आपके और मेरे गुनाहों की पूरी कीमत सलीब पे चुकाने के लिए। इसके अलावा सलीब में जलाल था। मेरे दोस्त, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की शुक्रगुजारी करना चाहिए। पौलुस रसूल बोलते हैं, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावन यसु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। मेरे भाई, हमारे खुदावन एक बड़े कुर्बानी का सामना कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने इंसान के लिए सलीब पे अपनी जान देंगे। और ये बात उन्होंने वो लोगों के सामने रखे हैं जो उनके पीछे पीछे चलने वालों में से हैं। उन्होंने बोलते हैं, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोलते हैं कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले। मेरे दोस्त, आप एक आदमी के चाल चलन से बता सकते हैं कि उसका रुख किस तरफ है। शायद कोई ये बोलेगा कि मैं ये समझा कि हमको ईमान के ज़रिए से नजात है। आप जो हैं काम से ज़्यादा ईमान पे जोर देते हैं। मेरे दोस्त, ये बात सही है। अगर आप नजात पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह पे ईमान लाना होगा। अमाल के किताब में लिखा हुआ है, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। मैं और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने सच्चे दिल से उन पे ईमान लाएंगे तो आपका ईमान आपके ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। अगर आपके ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि आपका ईमान सच्चा नहीं है। आप यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करे हैं। आज अगर हम देखेंगे तो कई मसीही लोग हैं जो अपने इस जिस्मानी ज़िंदगी में आराम पाने के लिए हेरा फेरी करते हैं, मगर मसीह अपने कलाम में साफ साफ बोलते हैं, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। मसीह का ये कलाम उनके और एक कलाम से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये कलाम जो है उनका और एक कलाम है उससे ताल्लुक़ रखता है। मसीह बोलते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। और आगे उन्होंने बोलते हैं, अगर कोई मेरी खिदमत करे
تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ میرے دوست، سوال یہ نہیں ہے کہ خداون ہمارے ساتھ جائیں گے، بلکہ ہمارا وہاں رہنا ہے جہاں ہمارے خداون ہیں۔ ایک صاحب بولنے کو لگے، میں ایک ایسی کلیسیا کا ممبر ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ خداون کے لیے بھوک یا پیاس نہیں ہے، مگر میری کلیسیا کیسی بھی کیوں نہ ہو، میں اپنے خداون کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداون آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو خداون کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو وہاں رہنا ہے جہاں مسیح ہیں۔ میرے بھائی، ہماری نجات سستی نہیں ہے۔ یہ گھڑی یعنی کہ یہ وقت سہنے کے لیے ہمارے خداون کو تکلیف اٹھانا ہے۔ اگر ہو سکے تو انہوں چاہتے تھے کہ انہوں ہمارے لیے گناہ ٹھہرائے نہیں جانا۔ انہوں اپنے باپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو باپ جو ہے اس سے چھٹکارا دلا دینا۔ حالانکہ مسیح کو معلوم ہے کہ انہوں اس واسطے آئے ہیں۔ اس کے بعد مسیح بولتے ہیں، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ مسیح کی جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ خدا باپ کو جلال دینا۔ یہ کتنا اچھا سبق ہے آپ کے اور میرے لیے۔ ہم لوگ کڑکڑاتے، شکایت کرتے اور خدا سے بار بار پوچھتے کہ خداون تو میرے زندگی میں یہ مصیبتیں کی اجازت کئی کو دیا۔ مسیح میں ہوتے ہوئے ہم یہ بولنا چاہیے کہ خداون یہ مصیبتوں کے ذریعے سے تو اپنا جلال ظاہر کر۔ بڑی مشکل کی بات ہے، مگر خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ میرے دوست، اس کے بعد آسمان خاموش نہیں بیٹھا بلکہ جواب دیا۔ خدا ایسا بولا کہ سب سن سکے۔ میرے دوست، کیا آپ یہ بات غور کریں ہیں کیا کہ خدا مسیح سے جو ہے آسمان سے 3 بار بات کرا۔ مسیح کی خدمت گزاری شروع ہوتی سو ہوتی بات کرا، پھر خدمت گزاری کے بیچ میں بات کرا، پھر خدمت گزاری جب ان کی ختم ہو رہی تھی بات کرا۔ کیا آپ اس بات پہ بھی غور کریں ہیں کیا کہ 3 کے 3 مرتبہ خدا جو مسیح سے بات کرا وہ ان کے موت سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب خدا ان سے بات کرا وہ اس وقت بات کرا جب مسیح بپتسمہ لے کے پانی کے باہر آ رہے تھے۔ دوسری بار جو خدا بات کرا وہ اس وقت تھا جب انہوں اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پہ تھے اور وہاں پہاڑ پہ مسیح کی صورت بدل گئی تھی، اور اس وقت ایلیا اور موسیٰ ہمارے خداوند سے ان کے موت کے بارے میں بات کر رہے تھے جو مسیح کو یروشلم میں پوری کرنا تھا۔ اور یہاں خدا ان سے تیسری مرتبہ بات کرا جب ان کی خدمت گزاری ختم ہو رہی تھی، اور یہاں مسیح جو ہیں اپنے موت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کا وقت آ گیا ہے۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اوروں نے کہا کہ فرشتے اس سے بولا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی گروہ صحیح تھی؟ کوئی بھی گروہ صحیح نہیں تھی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ خدا باپ تھا جو مسیح سے بات کر رہا تھا۔ ایک گروہ یہ یقین کری کہ یہ روحانی آواز ہے، ان لوگ یہ بات کو محسوس کرے، ان لوگ فرشتوں کے خدمت گزاری کو جانتے تھے جو پرانا عہد نامہ میں فرشتوں کی خدمت گزاری تھی، اور یہ بات ان کے دل و دماغ میں آئی کہ خدا کا پیغام انسان کے لیے زیادہ تر فرشتے کے ذریعے سے پہنچا۔ یہ لوگ اس بات کی عزت نہیں دیے کہ جو آواز آسمان سے آئی ان کے لیے پیغام لائی۔ پیغام خدا کی طرف سے تھا۔ دوسری جو گروہ تھی یہ ظاہر کری کہ بادل گرجا۔ یہ چیز آج بھی کئی لوگوں کے پاس ہے۔ ان لوگ بولتے کہ خدا کے کلام میں غلطیاں بھرے ہوئے ہیں اور جو موجزے خدا کے کلام میں لکھے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔
میرے بھائی، کیونکہ یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے تو بولتے ہیں بادل گرج جا۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم مکشفہ کی کتاب نہیں سمجھ سکتے۔ مکشفہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے مکشفہ کی کتاب کے بارے میں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی بات ظاہر کر کے لوگ اپنی نادانی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ مکشفہ کی کتاب ایک زبردست اور ایک طریقے کی کتاب ہے، مگر یہ لوگوں کے لیے یہ کتاب ایک گرجنے والا بادل ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش روحانی تھی، ان کی زندگی معجزوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی موت گیہوں کے دانے کے ویسی تھی۔ میرے بھائی، مسیح زمین میں نہیں تھے، انہوں گیہوں کے دانے کے ویسا اوپر آئے۔ اب ہم آیت 31 سے 36 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑے دنوں نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا۔ میں آپ لوگوں کا توجہ آیت 31 سے 33 میں لانا چاہوں گا۔ آیت 31 میں مسیح دو باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی بات انہوں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔ دوسری بات انہوں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ مسیح کی جو موت صلیب پہ ہوئی وہ جو ہے دنیا کی عدالت تھی اور دنیا کے سردار کی عدالت تھی۔ یہ جو ہے کئی باتوں میں کی ایک بات ہے جس کی گواہی خدا کی روح دیتی ہے۔ ہم وہ دنیا میں ہیں جس کی عدالت ہو چکی ہے۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے ایک عدالت کی موت مرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے آئے، صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے۔ اگر دنیا ان کو قبول نہیں کرتی ہے تو دنیا کی عدالت ہو چکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جو دنیا کا سردار ہے کیسا نکالے جانا؟ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ جب یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے، میں یقین کرتا ہوں کہ شیطان یہ سمجھ نہیں سکا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں شاید یہ سوچا ہوگا کہ مسیح کی ہار ہو گئی ہے، مگر یہ ہار جیت میں بدل گئی۔ انہیں صلیب کے پاس ہار گیا، اس لیے مسیح یہ بول سکے کہ دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد مکشفہ کی کتاب باب 12 اور آیت 10 میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ شیطان آسمان سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد مکشفہ کی کتاب باب 20 اور آیت 3 میں اس کو عطا گڑھے میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا، اور مکشفہ کی کتاب باب 20 اور آیت 10 میں کلام یہ بتاتا ہے کہ شیطان کو آگ اور گندھک کے جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہاں جو ہے شیطان کی پوری طریقے سے شکست ہوگی۔ صلیب کے پاس شیطان کے بارے میں مہر لگا دیا گیا کہ خدا اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ صلیب کا جو چھایا ہے وہ مسیح کی جیت اور شیطان کی ہار ہے۔ مسیح اپنے موت پہ زور دیے ہیں، وہ موت جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ان کی موت سارے لوگوں کو ان کے طرف کھینچتی ہے۔ جو ان پہ ایمان لائیں گا نجات پائیں گا، اور جو ان پہ ایمان نہیں لائیں گا انہیں
گمراہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم سوچ سکتے کہ مسیح کے بارے میں لوگوں کو بولنا کتنا ضروری ہے۔ بھیڑ کی بھیڑ عبادت خانے کے سامنے سے گزرتی ہے، جو خدا کے کلام کو نہیں سنی ہے۔ آپ جو ہیں مزدوروں کے بارے میں سوچ سکتے، وہ بچوں کے بارے میں سوچ سکتے جو پڑھ رہے ہیں، دولت مندوں اور غریبوں کے بارے میں سوچ سکتے۔ کیا ہم ان تک مسیح کی خوشخبری کو لے کے جا رہے ہیں کیا؟ ذرا سوچو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو۔ میرے دوست، خدا کے خوشخبری کو سنانا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 37 سے 50 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یشیٰ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یشیٰ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یشیٰ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تاہم سرداروں میں سے بھی بہت تیرے اس پر ایمان لائے، مگر فرشتیوں کے سبب اقرار نہ کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنی زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کا مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے، آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں، جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 37 میں لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح جو ہیں لوگوں کے سامنے کئی معجزے دکھائے، مگر اتنے معجزے دکھانے کے باوجود ان لوگوں مسیح پہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ لوگ دنیا کے نور کے موجودگی میں کھڑے تھے، مگر یہ اپنے آنکھاں کھول نہیں سکے، نہ کھولنا چاہتے تھے۔ یسایہ نبی جو اپنے کتاب میں پیشن گوئی کرے، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 44 سے 46 پہ لانا چاہوں گا۔ آیت 44 میں مسیح اپنے آپ کو اور خدا باپ کو ایک بتاتے ہیں، یعنی ان لوگ ایک ہیں، انہوں اور خدا باپ الگ نہیں ہیں۔ انہوں یا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے پہ ایمان لائیں گے تو میرے بھیجنے والے پہ ایمان لائے ویسا ہے۔ اور آیت 45 میں انہوں دیکھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر تم میرے کو دیکھیں گے تو خدا کو دیکھے ویسا ہے۔ اور آیت 46 میں انہوں اپنے خطاب کو ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں دنیا کا نور ہیں، اور اگر ان پہ ایمان لائیں گے تو اندھیرے میں نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے مسیح بول چکے تھے کہ انہوں دنیا کا نور ہیں، اور آیت 46 میں انہوں پھر سے دہراتے ہیں۔ اگر ہم ان کے معجزوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں کئی اندھوں کو دیکھنے کی طاقت دیے۔ انہوں نور ہیں تو ہمارے آنکھوں کو روشنی کرنے والے انہوں ہیں۔ انہوں ہر ایک کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے تیار ہیں جو یہ مانتا ہے کہ انہیں اندھا ہے اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 48 پہ لانا چاہوں گا،
جہاں مسیح بولتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ میرے دوست، ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق مجرم ٹھہرائے جائیں گے، یعنی کہ ہماری عدالت خدا کے کلام کے ذریعے سے ہوں گی۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا ہماری عدالت کرے گا، خدا ہمارا انصاف کرے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ مگر سچائی یہ ہے کہ خدا ہمارا فیصلہ اس کے کلام کے ذریعے سے کرے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح جب پہلی مرتبہ آئے تو ایک منجی کے حیثیت سے آئے۔ انہوں اپنے کلام میں بولتے ہیں، میں دنیا کی عدالت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا۔ مگر جب دوبارہ آئیں گے تو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 12واں باب۔ آتے سے وقت ہم باب 13 اٹھائیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔